नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें एक और रमज़ान जो है हमें नसीब किया। और मोमिन को दुनिया में उसके पास कितनी दुनिया क्यों ना हो, कितना उसके पास माल असबाब ना हो, उसके दिल में जैसे कहते हैं ना कि उसे आखिरत की लौ लग जाती है। तो हमारा इस रमजान में टारगेट ये है कि हमने मौत से पहले मौत की तैयारी करनी है। मोमिन के दिल में दुनिया की मोहब्बत ना हो तो वो ऐसे है जैसे इंसान समुंदर पे कश्ती में जा रहा हो और समुंदर के ऊपर ये नहीं कि जो समुंदर है वो दुनिया की तरह है और समुंदर इसकी जरूरत है, इसने अपना सफर इसी पे करना है। लेकिन जब तक पानी कश्ती से बाहर है तो कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर वही पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो कश्ती डूब जाती है। इसी तरह यानी कि इतनी प्यारी ये मिसाल है कि दुनिया हमारे इर्द इर्द गिर्द कितनी भी हो, कितने ही मालो दौलत हो, कितने वसाइल हो, इन सबको इंसान अगर अल्लाह ताला की इताअत में इस्तेमाल करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं। अगर वो थोड़ी सी भी लालच में मुब्तला हो जाता है और वो दुनिया बाहर की वजह इसके दिल में घर करने लगती है तो फिर तबाही आ जाती है। फिर हलाकत से कोई चीज रोक नहीं सकती, यानी कि वो पानी जब कश्ती के अंदर आ जाता है तो हलाकत ही हलाकत हो जाती है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 16 है और ये कंटिन्यूटी है वाक़े की। क़ाला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइया सबरा। वो कहने लगे मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे हमरा रह के हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर अब इसके बाद मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में सवाल करूं तो बेशक मुझे अपने साथ ना रखना। आप यकीनन मेरी तरफ से हद उज़र को पहुंच चुके हैं। फिर वो दोनों चले एक गांव वालों के पास, आके इनसे खाना तलब किया। उन्होंने इनकी मेहमानदारी से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने वहां एक दीवार पाई जो कि गिरा चाहती थी। इसने इसे ठीक और दुरुस्त कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर आप चाहते तो इस पे उजरत ले लेते। उसने कहा, बस ये जुदाई है मेरे और तेरे दरमियान। अब मैं तुझे इन बातों की असलियत भी बताऊंगा जिसमें तुझसे सब्र ना हो सका। अब ये पूरी स्टोरी मैंने जैसे आपसे पहले भी शेयर की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस सफ़र की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि उन्होंने एक मौके पे एक साइल के जवाब में कहा था कि इस वक्त मुझसे बड़ा आलम कोई नहीं। अल्लाह ताला को उनका ये जुमला पसंद नहीं आया और वही के ज़रिए उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि मेरा एक बंदा खज़र है जो तुझसे भी बड़ा आलिम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, इससे मुझसे मुलाकात कैसे हो सकती है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जहाँ दोनों समुंदर मिलते हैं वहां हमारा वो बंदा भी मिलेगा। और नेस फरमाया कि मछली साथ ले जाओ, जहां मछली मछली तुम्हारी टोकरी से निकल के गायब हो जाए तो समझ लेना यही मुकाम है। और आपने हुक्म के मुताबिक उन्होंने एक मछली ली और सफर शुरू कर दिया। और मछली जिंदा होकर समुंदर में चली गई और इसके लिए अल्लाह ताला ने समुंदर में सुरंग की तरह रास्ता बना दिया। हजरत यूशा ने मछली को समुंदर में जाते और रास्ता बनते हुए देखा, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बतलाना भूल गए। हत्ता के आराम करके वहां से फिर सफर शुरू किया। इस दिन और इसके बाद रात सफर करके जब दूसरे दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट और भूख का एहसास हुआ तो अपने जवान साथी से कहा कि लाओ भी नाश्ता ले आए। उसने कहा, मछली तो जहां हमने पत्थर से ठेक लगा के आराम किया था वहां जिंदा होकर समुद्र में चली गई थी और अजीब तरीके से अपना रास्ता बनाया था जिसका मैं आपसे तज़किरा करना भूल गया और शैतान ने मुझे भुला दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के बंदे, जहां मछली ने जिंदा होकर गायब होना था वही तो हमारा मतलूबा मुकाम था जिसके तलाश में हम सफर कर रहे थे। चुनाचे अपने निशानात कदम कदम देखते हुए वापस लौटे और वापस जगह पे आ गए। और यहाँ से जैसे मैंने बताया कि उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक पता चलता है कि आपने ज़रा उनको तुफ नहीं कहा, कोई आपने उसको बुरी बात नहीं की कि तुमने मेरा मुझे थका दिया, मुझे इतना लंबा चलाया। और यहाँ पता चलता है कि उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता है उसमें किस कदर आपस में इज्जत होनी चाहिए, एहतराम होना चाहिए और बर्दाश्त होनी चाहिए, अफो दरगुजर होना चाहिए और नरमी होनी चाहिए। अब यहाँ पे तीन वाक़यात हुए जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उनसे पूछें कि ये कैसे हो गया तो हज़रत खिज़र उनको कहें कि मैंने आपको मना नहीं किया था
کہ یہ اس کی وجہ یہ تھی، لیکن حضرت خضر نے کہا موسیٰ علیہ السلام یہ تیسرا موقع ہے کہ تو صبر نہیں کر سکا، اب خود تیرے کہنے کے مطابق میں تجھے ساتھ رکھنے سے معذور ہوں۔ اور جدائی کے قبل حضرت خضر نے تینوں واقعات کی حقیقت سے انہیں آگاہ کیا اور انہیں بتایا تاکہ وہ کسی مغالطے کا شکار نہ لیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے جس سے انہیں نوازا گیا، اور بات تکوینی امور کا علم اور ہے جو اللہ کے حکم اور مشیت کے تحت جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، حضرت خضر کو دیا گیا، اور اسی کے مطابق انہوں نے ایسے کام کیے جو علم شریعت کی روح سے جائز نہیں تھے، اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر خاموش نہیں رہ سکے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کیا۔ حضرت خضر انسانوں میں سے نہیں تھے اور اس لیے ان کی نبوت اور رسالت یا ولایت کی بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو جو ان کو کام لے کے بھیجا تھا، اب یہاں پہ ان کی وجہ سمجھائی جا رہی ہے کہ آیت نمبر 79، کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیتا تھا۔ اب یہاں پہ وہ حضرت خضر نے ان کو بتایا کہ میں نے ایک کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تھا کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا بڑا ظالم تھا، وہ بڑے بڑے ٹیکسز لیتا تھا جن کی نئی کشتیاں ہوتی تو میں نے کچھ تھوڑا سا ایپ کر دیا کشتی میں تاکہ یہ غریب انسان کی کشتی ہے، تاکہ وہ ان سے وہ ٹیکس نہ لے اور ان کو جبرن ضبط نہ کر لیں، یعنی کہ اس میں ایک ایپ لگا دیا، تو یہ اس جس کی کشتی تھی اس کے لیے بہتر تھا۔ آیت نمبر 80، دیکھنے میں یہ لگ رہا تھا کہ میں نے بڑا برا کام کیا کہ میں نے کشتی کو خراب کر دیا۔ آیت نمبر 80، اور اس نوجوان کے ماں باپ ایماندار تھے، ہمیں خوف ہوا کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کے بدلے سے بہتر پاکیزگی والا اور سے زیادہ محبت و پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ اب یہاں پہ جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک بچے کو جو قتل کیا بظاہر بہت بڑا نقصان ہے، بعض اوقات والدین کی اکلوتی اولاد ہوتی ہے، وہ فوت ہو جاتی ہے اور یہ صدمہ والدین کے لیے برداشت کرنا ممکن ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کی مہربانی اور رحمت ہوتی ہے، اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بچہ، یعنی کہ یہاں پہ ایک ہمیں تسلی بھی دی جا رہی ہے ان دا ہول، جو ہمیں لیسن لرن کرنے کو مل رہا ہے کہ سم ٹائم جن بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ کیا پتا وہ بچہ آگے چل کے کافر ہو جائے، کیا پتا وہ آگے جا کے والدین کو اتنا ستائے ان کی زندگی دو بھر ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہ وہ یہاں پہ یہ پتا چلتا ہے کہ کیا پتا کہ وہ اولاد جو تھی وہ نافرمان نکل آئے، تو اللہ تعالیٰ نے جو تھا، حالات دیکھنے میں بڑا ایک کرائم لگ رہا تھا ایک بچے کو قتل کر ڈالنا، لیکن وہ ہو سکتا ہے وہ بچہ اس معاشرے کے لیے ایک فتنہ ثابت ہو، اور پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ آیت نمبر 82، دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے تھے جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے، ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کے اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اچھا جی، اب تیسرے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان محسن نیکوکار ہوتا ہے تو اس کی نیکی صرف اس کی اپنی زندگی اپنے وقت تک فائدہ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے۔ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، مثلا یہ شخص خود نیک تھا، فوت ہو گیا، بچے اس کے یتیم تھے، ان کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں تھا، تو اللہ نے ان کے لیے غیب سے ایک انتظام کیا کہ نیکی کرنے پر کبھی بھی انسان کو فوری طور پہ اجر نہیں چاہنا چاہیے۔ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ یہ کافی ان کو بھوک پیاس لگ رہی تھی حضرت خضر کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو جب انہوں نے دیوار کو درست کیا، ٹھیک کیا اور ان پہ اجر نہ لیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کچھ اجر لے لیتے تاکہ ہم کچھ اس سے کچھ کھانے پینے کا کام کر لیتے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی لکھ لیتے ہیں، ذرے برابر بھی نیکی ہوتی ہے اس کا بھی اجر ملتا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے، ہم جلد بازی کرتے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ یہ ہے کہ نیکی چاہے چھوٹی سی چھوٹی ہو اس کو آپ کو فورگو نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فوری نیکی کا بدلہ نہیں ملا تو ہو سکتا ہے کئی سال بعد جب آپ زیادہ ضرورت مند ہو اس وقت مل جائے،
ہو سکتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ سے بڑھ کر اس اجر کی زیادہ مستحق ہو، اس شکل میں مل جائے۔ تو ویسے بھی انسان کی نیکی صرف دنیا کے فائدوں کے لیے نہیں ہوتی، بندہ مومن تو نیکی کا کام اس لیے کرتا ہے کہ اس کا اجر اس کو آخرت میں مل جائے، آخرت میں ذخیرہ ہو جائے۔ اور حضرت خضر کے بارے میں اسکالرس کی بہت سے خیالات ہیں۔ قرین قیاس لگتا ہے وہ ایک فرشتے تھے، اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو اپنے کاموں پہ معمور کیا ہوا تھا، اور بہرحال ولی عالم۔ اب یہاں پہ ایک اگلا قصہ آ جاتا ہے ذوالقرنین کا۔ آیت نمبر 83، آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ لوگ دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی، اسے ہر چیز کی کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے۔ وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا، اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے فرما دیا اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچا دے، یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور اسے سخت تک عذاب ہوگا۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک عمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنی کام میں بھی آسانی ہی کہیں گے۔ پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پہ نکلتا ہوا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی۔ واقعہ ایسا ہی ہے، ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان میں پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب نہ تھی۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج۔ اب یہاں پہ ذوالقرنین کے بارے میں آ رہا ہے، یہ ایک عادل بادشاہ تھا، اور یہ بادشاہ مسلمان تھا کیونکہ آخرت پہ یقین رکھتا تھا، اخلاق بہت اچھا تھا اس کا۔ اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرق اور مغرب کی انتہا کو پہنچا، یعنی کہ یہاں پہ وہ ایسا حکمران تھا جس کے پاس دنیاوی اسباب اور وسائل کی فراوانی تھی۔ وہ مشرقی اور مغربی سمتوں کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسے درے پہ پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج ماجوج تھے۔ اس نے وہاں پہ یاجوج ماجوج کے راستہ بند کرنے کی ایک لوہے کی دیوار بنائی۔ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کو ماننے والا عادل بادشاہ تھا، وہ نفس پرست نہیں تھا، مال کا حریص نہیں تھا۔ اس نے بڑی بڑی فتوحات کی اور دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے بعد بھی اس کے اندر ذرہ برابر تکبر نہیں تھا، بلکہ دنیا میں عدل اور انصاف قائم کیا۔ اور اس کے پاس اتنی زبردست ٹیکنالوجی تھی۔ اب یہ جو ذوالقرنین کی بات کی جا رہی ہے کہ آم، کہتے ہیں کہ دنیا میں تمام دنیا کی حکمرانی جو تھی دو مسلمانوں نے کی تھی، ایک حضرت سلیمان نے اور دوسری یہ ذوالقرنین نے۔ اور پوری دنیا کے اوپر دو کافروں نے حکمرانی کی تھی، ایک نمرود اور ایک بخت نصر۔ تو بہرحال یہاں پہ ذوالقرنین کی بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ ذوالقرنین کے کہ جب ایک سفر میں کونکر کرتا ہوا، ملک فتح یاب کرتا ایک ایسی جگہ پہ پہنچا، تو وہاں کے لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ ایک قوم ہے، اور کہتے ہیں یاجوج ماجوج یہ دو قومیں ہیں، اور حدیث صحیح کے مطابق نسل انسانی میں سے ہیں، ان کی تعداد دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اور انہی سے جہنم بھری جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جہاں پر ایک قوم تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، تو ایک ہمارے ان کے درمیان میں ایک حجاب، ایک آڑ بنا دیں۔ تو انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کریں اس شرط پہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو۔ ایک اور یہاں پہ سبق ملتا ہے کہ یہاں پہ کیا پاور، اسٹرینتھ، یعنی کہ آپ کی ایمان کی قوت اور آپ کی پاور جو ہوتی ہے نا، مین پاور، وہ اس سے مدد کرو، مجھے یہ مال اسباب، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا وہ کتنے عاجز بادشاہ تھا۔ میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز چلاؤ۔ تب وقت ہے کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پہ پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ پگھلا ہوا سیسا یا لوہا یا تانبا، یعنی کہ لوہے کی چادروں کو خوب گرم کر کے ان پہ پگھلا ہوا لوہا
تانبا یا سیسا ڈالنے سے وہ پہاڑی درہ یا راستہ ایسا مضبوط ہو گیا کہ اسے عبور کر کے یا توڑ کر یاجوج ماجوج کا ادھر دوسری انسانی بستیوں میں آنا ناممکن ہو گیا۔ اور یہ دیوار اگرچہ بڑی مضبوط بنائے گی، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں تھا، لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بادشاہ اتنا عادل اور اتنا توحید پرست تھا کہ اس نے کہا کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر کے اسے زمین کے برابر کر دے گا۔ اور اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے، جیسے کہ احادیث میں آتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے حتیٰ کہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، یہ آسمانوں پہ تیر پھینکیں گے جو خون آلود لوٹیں گے، بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں پہ ایسا خیرہ پیدا فرما دے گا جس سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ بہرحال کہنے کی بات ہے کہ یہ بادشاہ کے پاس اتنی زبردست ٹیکنالوجی تھی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ اس زمانے میں اس نے جو سٹیل انوینٹ کیا، کہ اس نے ایک آڑ بنائی، اتنا ویل وشر تھا اپنے کہ میرے عادل تھا اور لوگوں کو سہولتیں پہنچاتا تھا، آسانیاں پہنچاتا تھا، ان کی حفاظت فرماتا تھا۔ تو یہ ایک اچھے بادشاہ کی یہاں پہ ان کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 97۔ پس نہ تو اس میں دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی، نہ اس میں کچھ سوراخ کر سکتے تھے، کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ذرا تکبر نہیں تھا، وہ ہر چیز کو اللہ کے ساتھ کرے، یہ اللہ کی توفیق سے کام ہوا ہے، صرف میرے رب کی مہربانی ہے۔ ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گٹ مٹ کر ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کریں گے، جن کی آنکھیں میرے یاد سے پردے میں تھی اور امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنی حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہربانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ ہمیں ذوالقرنین سے بھی ایک اچھے بادشاہ کا کنسپٹ ملتا ہے کہ اچھا رولر کیا ہو، جو لوگوں کے لیے کام کرے، لوگوں کو سہولیات پہنچائے۔ اور عاجزی ہو اور تکبر نہ کرے۔ آیت نمبر 102۔ کیا ہے کافر یہ خیال کرتے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اب پھر بتایا جا رہا ہے، جہنم کو پکچرائز کیا جا رہا ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم کو ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے۔ ہم نہیں جاننا چاہتے کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے۔ بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے، یعنی کہ ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن موٹا تازہ آدمی آئے گا، اللہ کے ہاں اس کا اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا مچھر کے پر کا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ آیت نمبر 106۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے اس رسولوں کو مذاق میں اڑائے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے۔ اب یہاں پہ جنت الفردوس اس لیے کہا جاتا ہے جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ اور اوس حصہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا۔ کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جاتے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اس جیسا اور بھی اس کو مدد میں لے آئے۔ آپ کہہ دیجئے میں تو تم جیسے ایک انسان ہوں، ہاں میرے جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب
کا معبود صرف ایک معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہاں پہ ایسنس پتہ چل گیا، کہف کا سبق مورل مل گیا ہمیں کہ کیا کریں، نیک عمال کریں، صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمیں اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں ہے، اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کی حکمتیں ہیں کہ انسانی عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے درختوں کے قلم بن جائیں، یعنی کہ پینس بن جائیں، اور سارے سمندر، بلکہ ان کے مثل اور بھی سمندروں، سب سیاہی انک بن جائیں، قلم قلم کھس جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن رب کے کلمات اور اس کی حکمتیں ضبط تحریر میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کا میں حق نہیں ادا کر سکی، اور بڑی دل میں ایک تشنگی ہے کہ بہت سے سبق تھے جو اس میں سے سیکھنے کے تھے، اور وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو مزید ڈسکس نہیں کر سکے۔ بہرحال اسی نوٹ پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہف، یہ قرآن ہمارے لیے کہف ہے، یہ جائے پناہ ہے، یہی اسی کا ذکر، اسی میں پناہ لینے سے سکون آئے گا۔ آپ دنیا جہان کی نعمتیں لے لیں، لیکن سکون اس اللہ کے کلام میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس کہف، اس قرآن مجید کے غار پہ اس کی پناہ میں آنے کی، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم، پارہ نمبر 16۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریا۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں۔ تھینک یو جی۔ یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے جو تھے، کہتے ہیں کہ یہ کارپینٹر تھے، اور یہی پیشہ ان کا ذریعہ آمدنی تھا۔ اور اگر ہم ہجرت حبشہ کی بات کریں کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے مصاحبین اور عمرہ کے سامنے جب سورہ مریم کا ابتدائی حصہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے پڑھ کر سنایا تو ان سب کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی تھیں، اور نجاشی نے کہا تھا یہ قرآن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں سب ایک ہی مشعل کی روشنیاں ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت مریم کا جو قصہ ہے وہ یہاں پہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بیان ہوگا، پڑھتے جاتے ہیں اور سمجھتے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی۔ کتنی خوبصورت بات ہے، خفیہ دعا۔ ابھی ہم نے پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا ہے کہ اپنے رب کو پکارو۔ تو خفیہ دعا اس لیے کہ ایک تو اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ آپ کو دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی کہ تو یہاں پہ کہ اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی سب چپکے چپکے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے، رحمت کر دے، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہم سب کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور والدین کا فرما بردار رکھ دے، آمین۔ اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دعا کیا کی، اور ہم سوچیں کہ ہم کیا دعا کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ آپ نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کرنی ہے۔ آپ غور کریں کہ میں اپنی دعاؤں میں کیا مانگتا ہوں۔ جی میں دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ میرا کاروبار بہتر ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے فلانا فلانا جو میرا ایک سیل میں سوٹ مس ہو گیا تھا، مجھے وہ سوٹ مل جائے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز مل جائے، مجھے وہ چیز مل جائے۔ اپنی دعاؤں کو دیکھیں، اور یہاں پہ دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ مجھے نبی کی دعا، مجھے نیک وارث دو، اور وارث بھی ایسا جو پسندیدہ ہو، پسندیدہ انسان ہو، اخلاق میں بہترین ہو۔ تو اپنی دعاؤں جو ہیں اپنی دنیا کی بھی مانگیں، لیکن ساتھ ساتھ آخرت پہ بھی آپ فوکس کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت پہ قائم دائم رکھ، آمین ثم آمین۔ ہماری اولاد کو نمازی پرہیزگار بنا دے۔ تو یہ اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں ہوا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ بہت تفسیر ہے اس بات کی۔ بہرحال
کہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی یہ دعا کر کے میں محروم نہیں رہا۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ قرآن میں چار اعجازی پیدائش، مطلب جہاں پہ بتائی گئی اللہ تعالیٰ نے جو اس پیدائش کا ذکر کیا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، اور حضرت ذکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو حضرت سارہ سے تھے، حضرت اسحاق، اور ان کے پوچھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہ اسپیشلی حضرت اسحاق اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ دو کیسز ایسے تھے جو انفرٹیلٹی کیس تھے، جس میں ان کے والدین جو تھے ایک بڑی عمر کے تھے، اور جو ان کی بیویاں تھیں وہ بانجھ تھیں۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے، کون کہتا ہے، تو عطا ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے مجھے اکثر میری جو سسٹرز کہتی ہیں کہ ہماری اولاد کے لیے دعا کرے، تو میں دعا کرتی ہوں کہ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اللہ تعالیٰ میں کبھی بھی محروم نہیں رہی ہوئی دعا کر کے۔ اللہ آسانیاں کر دے، اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے کسی کو محروم نہ کر، اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور صالحہ اولاد دے، جو بیٹے مانگتے ہیں ان کو بیٹے دے، جو بیٹیاں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ نیک شریف بیٹیاں عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو نیک پرہیزگار رکھ، اللہ تعالیٰ دین دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرما۔ اور جو اولاد ادھر ہے یا جو پردیس میں ہے، جو ہمارے ملک سے باہر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھ، آمین ثم آمین۔ تو میں پھر کہتی ہوں، اور بہت اعتقاد سے ہم سب یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہے۔ آیت نمبر 5، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما۔ آخر اس عورت کو کہتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے اولاد جننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کو بھی کہتے ہیں جو شروع سے بانجھ ہو۔ تو یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہے کہ میری بیوی تو جوانی سے ہی بانجھ تھی، اور میں بڑھاپے کی انتہائی درجے پہ پہنچ چکا ہوں، اب اولاد کیسے ممکن ہے؟ اور کہا جاتا ہے حضرت ذکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی، یہ حضرت حنا یعنی کہ حضرت مریم کی والدہ کی بہن تھی۔ تو اس قول کے اعتبار سے حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالہ زاد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ میری بیوی بانجھ ہے، مجھے اپنے پاس سے ایک بہتر وارث عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہم سب کے وارثین کو بہترین رکھ، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تجھے مقبول بندہ بنا لے گا۔ اب دعائیں چیک کریں، دعا بھی کیا مانگ رہے ہیں، وارث تو ساتھ ساتھ مانگ رہے ہیں، ساتھ کہہ رہے ہیں مقبول بندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی دعا کرتے ہیں ہماری اولادوں کو بھی مقبول بندہ بنا لے، ہمیں بھی مقبول بندہ بنا لے۔ آیت نمبر 7، اے ذکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اسے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ جو حضرت یحییٰ کا نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود، جس کو کہتے ہیں نا، خود تجویز کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دعا قبول کی بلکہ ان کا نام بھی تجویز کر دیا۔ ذکریا کہنے لگے، میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، وہ اور تو جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے کہ حضرت ذکریا علیہ السلام کا تعجب دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تو بھی کچھ نہیں تھا میں نے تجھے بھی پیدا کیا، تو میں تو ہر طرح پہ قدرت رکھتا ہوں کہ میں کس طرح پیدا کروں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش دعوت کا مقدمہ ہے۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو الواحیت کی دلیل بناتے تھے، اور یہاں حضرت یحییٰ کی ولادت کو بھی ایک، جس کو کہتے ہیں نا، یہ بھی ایک، جس کو کہتے ہیں نا، ایک نیچر سے ہٹ کر ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل حضرت یحییٰ کے حق میں یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ان کی ولادت بھی ایک بوڑھے باپ اور بانجھ ماں کے وہاں ہوئی۔ اور یہاں حضرت ذکریا علیہ السلام ہے جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کی، اور پھر حضرت مسیح، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بڑے طریقے سے دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یعنی کہ بھی حضرت مریم کا جو تذکرہ ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میراکولس برتھ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تو پیدا کیا۔
اور کہتے ہیں ان دونوں میں تقریباً کو 6 ماہ کا فرق تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں۔ تو کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے۔ ارشاد ہوا تیرے لیے علامت ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں جو تجھے بولنے سے روک دے، لیکن اس کے باوجود تیری زبان سے گفتگو نہ ہو سکے تو سمجھ لینا خوشخبری کے دن قریب آ چکے ہیں۔ اور اسے پتہ چلتا ہے کہ خاموشی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ بڑ بہت بولتے ہیں اور کچھ لوگ خاموش رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال آیت نمبر 11، اب ذکریہ اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر ان اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یہاں پہ خاص طور پہ عصر اور فجر کی نماز، یعنی کہ ان دونوں وقتوں میں اللہ کے خاص طور پہ تسبیح کا اہتمام کیا کریں۔ اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑک پن سے ہی دنائی عطا فرما دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت یحییٰ کو جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حکمت اور دنائی عطا فرمائی تھی، اور وہ اپنے اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار شخص تھا۔ اب یہ دیکھیں یہ کوالٹیز، یہ ٹریٹس آف کریکٹرز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیے ایک نیک صالحہ بچے کی، اور وہی کریکٹرز ہم اپنے بچوں میں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچے بھی قرآن سے جڑنے والے ہوں، پرہیزگار ہوں۔ آیت نمبر 14 میں ہے، یہ بھی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے بچوں کو بھی ایسا بنا دے، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گنہگار نہ تھا، یعنی کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ آج کے میجورٹی والدین اسی پرابلم میں ہے کہ ان کی اولاد نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو فرما بردار کر دے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی محبت ان کے اندر ڈال دے۔ پیچھے ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا کہ ماں باپ کا کتنا حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بعد، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کہلایا ہے۔ آیت نمبر 15، اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اب یہ 3 وقت دہشت کے ہوتے ہیں، 3 موقع انسان کے لیے وحشت ناک ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جب انسان رحم مادر سے باہر آتا ہے، جس دن وہ پیدا ہوا۔ نمبر 2، جس دن وہ مرے گا، یعنی کہ جس دن موت اس کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی کہ جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور میدان کی محشر کے ہولناکیوں میں گھیرا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تینوں جگہ پہ میں اس کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور امان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی ان تینوں ہی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ سے آپ سے سلامتی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ میری کلاس میں جتنے لوگ ہیں آج، جو آ سکے جو نہیں آ سکے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اللہ تعالیٰ سلامتی کر، اور ان تینوں موقعوں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا آپ کا ساتھ چاہیے۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 16، اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کے مشرقی مکان میں آئی اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کے ظاہر ہوا۔ اب اس سے روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جنہیں کامل انسانی شکل میں حضرت مریم کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت مریم نے دیکھا کہ ایک شخص بے دھڑک اندر آ گیا تو ڈر گئی کہ بری نیت سے آیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں وہ نہیں ہوں جو تو گمان کر رہی ہے، بلکہ میں تیرے رب کا قاصد ہوں اور خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے لڑکا عطا فرمائے گا۔ اور کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی گریبان پہ پھونک ماری، جو اللہ کے حکم سے ان کا حمل ٹھہر گیا۔ یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہیں سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بدکاری فاحشہ چیزوں سے بتائیں۔ آج کل کا یہ جو جملہ بہت ہمارے یہاں پہ کامن ہو گیا نا، میرا جسم میری مرضی، یہ ہمارا جسم تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم پہ، اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی، اللہ تعالیٰ اس کے تابع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہم سب کو فحش اور بے حیائی اور زنا سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 21، اس نے کہا بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے وہ مجھ پہ بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ پس وہ حمل سے ہو گئی اور اس وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر وہ درد ذہ
اسے ایک کھجور کے تنے کے پاس لے آیا اور وہ بے ساختہ زبان سے نکل گیا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھولی برسری ہو جاتی۔ اب موت کی آرزو اس ڈر سے کہ میں بچے کے مسئلے میں لوگوں کو کس طرح مطمئن کروں گی، جب کیا کروں گی، میں کیسے بتاؤں گی، میں اللہ تعالیٰ میں تو بدکار بھی نہیں ہوں، لوگوں کی نظر میں بدکار ٹھہرائی جاؤں گی۔ آپ سوچیں ان کو یہ فکر ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تخلیق کے ہر طریقے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا۔ اتنے میں اسے نیچے سے ہی عذاب آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اچھا جی، آپ نے کھجور کا درخت دیکھا ہے کتنا سٹرونگ اور اوپر ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ ان کو بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، ان کے پاؤں تلے چشمہ جاری کر دیا اور کہا اس کھجور کے تلے کو اب آپ دیکھیں کہ کتنا سٹرونگ ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے سوکھے ہوئے درخت سے پکی ہوئی تازہ کھجوروں کا انتظام کر دیا۔ اور ندا دینے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے وادی کے نیچے سے آواز دی، آیت نمبر 26، اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اور یہاں سے بھی پتا چلتا ہے ایک پریگننٹ عورت کے لیے کھجور کھانا کتنا اس کے لیے جس کو کہتے ہیں اس کی اور اس کی اولاد کے لیے کتنا صحت مند ہے۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا میں نے اللہ رحمان کا نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اب دیکھیں حضرت ذکر علیہ السلام کو بھی کہا خاموشی کا روزہ اور ان کو بھی یہی کہا، آیت نمبر 27۔ آپ دیکھیں زبان کے بہت گناہ ہوتے ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کے گناہوں سے بچائے۔ آیت نمبر 27، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے اپنے قوم کی طرف آئیں اور سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں گے؟ بچہ بول اٹھا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اب یہ دیکھیں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ گود میں بچہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیو بورن بیبی تھے، انہوں نے اپنی یہ ایک معجزانہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ انہوں نے اپنی ماں کی پاکیزگی بیان کی، نہ صرف پاکیزگی بیان کی بلکہ انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، کہیں نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی، مجھے اپنا پیغمبر بنایا، اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ اب آپ دیکھیں پراپر تبلیغ کی پورا کوڈ آف لائف بتا دیا کہ نماز پڑھو زکوٰۃ کرو۔ پھر ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز جو آج کل ہماری جنریشن میں نہیں ہے، آیت نمبر 32، اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا۔ پیچھے حضرت یحییٰ کے سلسلے میں یہی کوالٹیز تھیں کہ ان کو اپنے ان کے والدین کا اطاعت گزار اور ان کو ان کے والدہ کا خدمت گزار بنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کو۔ اور یہاں پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اور آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کہا گیا ہے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا تھا، یہ ان کا میراکولس برتھ تھی۔ اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے، وہی تین موقع اس پہ کہا گیا سلامتی ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، یہی وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جب کسی کام کا سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہہ دیتا ہے ہو جا، تو اس وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، پس کافروں کے لیے ویل یعنی کہ ہلاکت ہے، ایک بڑے سخت دن کی حاضری ہے۔ کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جب ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہیں، انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا، یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی ہی میں رہ جائیں گے۔ اب دیکھیں عیسائیوں کے بھی بہت سے فرقے ہیں جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے سلسلے میں ان کی ڈیفرنٹ رائے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوسف نجار کے بیٹے، ناؤز باللہ یہود، پروٹیسٹنٹس نے کہا کہ ابن اللہ ہیں، کیتھولکس نے کہا کہ تین خداؤں میں سے ایک ہیں، ایک تیسرا فرقہ ہے یعقوبیہ جس کو آرتھوڈاکس کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا وہ اللہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ عیسائیوں کے اندر بھی کتنی اوپینینز ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔
یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں رہ جائیں گے۔ آیت نمبر 40، خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے، اور سب لوگ ہماری طرف لوٹا کر لائے جائیں گے۔ اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کر، بے شک وہ بڑا سچائی والا پیغمبر تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ روز قیامت کو یوم حسرت کہا گیا، کیونکہ اس روز سب حسرت کریں گے، بدکار حسرت کریں گے کاش انہوں نے برائیاں نہ کی ہوتی، نیکوکار حسرت کریں گے کہ انہوں نے مزید نیکیاں کیوں نہیں کمائی۔ تو اس لیے اس وقت آج مہلت کا وقت ہے میرے اور آپ کے پاس، اس یوم حسرت آنے سے پہلے ہم برائیوں سے اجتناب کریں اور نیکیوں کی طرف لپکیں، اور جس میں ہمیں رمضان ایک بہترین موقع دیا گیا ہے۔ اور کہتے ہیں جب حساب کتاب کر کے صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو حدیث میں آتا ہے اس کے بعد موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان میں کھڑا کیا جائے گا۔ جنتیوں اور دوزخیوں دونوں سے پوچھا جائے گا، اسے پہچانتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر ان کے سامنے سے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا، اے اہل جنت، تمہارے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ اور دوزخیوں سے کہا جائے گا، اے دوزخیوں، تمہارے لیے دوزخ کا یہ عذاب دائمی ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، ان کا قصہ یہاں پہ شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 41، اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کر بے شک وہ بڑا ہی سچائی والا پیغمبر تھا، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھیں نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچائے؟ میرے مہربان باپ، آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی راہبری کروں گا۔ میرے ابا، آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم و کرم کرنے والے اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اب سم ٹائمز آپ دیکھیں کہ سم ٹائمز یہاں پہ ایک اور چیز بتائی گی، سم ٹائمز آپ کے بچے نیک اور صالح ہوتے ہیں اور والدین تھوڑے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک بچہ حضرت ابراہیم جب تھے وہ اپنے باپ کو تبلیغ کر رہے ہیں، وحدانیت کی طرف بلا رہے ہیں۔ آج دیکھیں، آج ہم اپنے بچوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ تو یہاں پہ ہر ایک کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے، اور تربیت میں سب سے بنیادی بات یہ ہے اللہ کی حق، اللہ کی معرفت کروائیں، بچوں کے اندر احساس ڈالیں کہ وہ اللہ کا حق ان کو بتائیں، نماز کی طرف راغب کریں، اللہ کا تعارف کرائیں، لیکن محبت کے ساتھ۔ یہ نہ کریں کہ تمہیں جن پکڑ لے گا، تمہارے پاس اتنا عذاب ہو جائے گا۔ اللہ سے محبت میں اللہ کی نماز، ان کو نماز کی طرف راغب کریں، اللہ کا بہترین تعارف دیں، بچوں کو روزانہ کسی پیغمبر کی کہانی سنائیں، اور کو یہ بتائیں کہ جو دنیا کی تمام چیزیں، ایون آپ کے ماما بابا اور تم خود، اللہ نے بنایا ہے۔ بچوں کی بہترین تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ یہ باہر دکھائیں، یہ دیکھو، یہ تمہیں جو زمین آسمان نظر آ رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اور پھر ان اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا اس شکر ایسے ادا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے۔ اس طریقے سے بچوں کو اللہ کی طرف راغب کریں۔ ہم تو بچوں کو متنفر کر دیتے ہیں اللہ سے، نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 45، ابا جی مجھے خوف لگا ہوا ہے کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے جواب دیا کہ ابراہیم، کیا تو ہمارے معبود سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ۔ اب آپ دیکھیں، نہایت شفقت اور پیار سے باپ کو توحید کا واعظ دے رہے ہیں۔ مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں بہت سختی کے ساتھ کہا کہ تو نے اگر میری معبودوں سے باز کیا نا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ کہا اچھا، تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پہ حد درجے مہربان ہے۔ اب یہاں پہ یہ سلام تحیہ نہیں جو ایک مسلمان دوسرے کو کرتا ہے، یہ بلکہ ترک مخاطبت کا اظہار ہے۔ جیسے سورہ فرقان میں آتا ہے جب بے علم لوگ ان سے باتیں کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سلام ہو۔ یہ مطلب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان ایک انسان اپنی انرجی اور ٹائم کو سیو کرے۔ سم ٹائم ہم کسی انسان کو، کٹر انسان کو جس کے دل پہ مہر لگ چکی ہوتی، بار بار اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور وہ نہیں آتا، بلکہ اتنی دلیلیں دیتا ہے الٹا آپ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ایک بات کریں پھر اگنور کریں، ہاں پیغام دیتے رہیں آرام سے، نرمی کے ساتھ۔ تو یہاں پہ کہ تم پر اور سلامتی کی دعا کریں۔ یہاں سے میں ایک اور لیسن ملتا ہے، جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے کچھ بھی کسی بھی طرح کا، تو اس کے لیے سب سے پہلے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت دے، میرے اہل و عیال کو بھی ہدایت دے۔
आयत नंबर 48, मैं तो तुम्हें भी और जिन जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो इन्हें सबको छोड़ा हूँ, सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता हूँ, मुझे यकीन है मैं अपने परवरदिगार परवरदिगार से दुआ मांगने में महरूम ना रहूंगा। असा अल्लाह आकूना भी दुआए रब्बे शकिया, अल्लाह हम भी कभी महरूम नहीं हुए। अल्लाह आपने सब कुछ अल्लाह ताला अता फरमाया। अल्लाह हम आपकी नेमतों को ना गिन सकते हैं और ना नेमतों को हक अदा कर सकते हैं और ना इसका शुक्र अदा कर सकते हैं। बस यही कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारी औकात नहीं थी, हमारी औकात से बढ़ के अल्लाह ताला आपने हमें नवाज दिया। आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 49, जब इब्राहिम इन सबको अल्लाह के सिवा इनके सब माबूदों को छोड़ चुके तो हमने इन्हें इसहाक और याकूब अता फरमाए, दोनों को नबी बनाया। अब देखें, यहाँ पे बात हो रही थी मेराकुलस बर्थ की। हजरत सूरह मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बताई गई, ठीक है, बगैर बाप के। हजरत याह्या की पैदाइश बताई गई, इनफिर्टिलिटी केस, एक ऐसा केस जो मेडिकल भी जिसमें कहती है कि बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह ने कौन कहा तो हो गया। अब यहाँ पे आयत नंबर 49 में क्या, कि अल्लाह साना ने एक और बता दी, इसहाक और याकूब अता फरमाए और दोनों को नबी बनाया। इन सबको हमने, यानी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा की यहाँ पे बात की जा रही है कि उन अल्लाह ताला ने उनको जो खुशखबरी दी थी, और इन सबको हमने अपनी बहुत सी रहमतें अता फरमाई, हमने इनके जिक्र जमील को बुलंद दर्जे कर दिया। मुशरकीन भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके औलाद का तज़किरा बड़े अच्छे अल्फाज में करते थे। इस कुरान में मूसा का जिक्र भी कर, जो कि चुना हुआ और रसूल और नबी था। इस अब यहाँ पे उनकी जो खसूसियात आ रही है, मुखलिस, मुस्तफ़ा, मुश्तबा, मुख्तार, यानी कि रसालत के लिए चुना हुआ पसंदीदा बंदा। अल्लाह ताला यही क्वालिटीज हम में और हमारे बच्चों में, हमारी पूरी उम्मत मुसलमा में डाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। हमने इसे तूर की दाएं जानब से निदा की और राज गोई करते हुए इसे करीब कर लिया और अपनी खास मेहरबानी से इसके भाई को भी नबी बना के से अता फरमाया। इस किताब में इस्माइल का वाकया भी बयान कर, वो बड़ा ही वादे का सच्चा और था ही रसूल और नबी, और वो अपने घर वालों को बराबर नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और था भी अपने परवरदिगार की बारगाह में पसंदीदा और मकबूल। अब आप देख लें, बार बार ज़कात और नमाज। आयत नंबर 56, और इस किताब में इदरीस का भी जिक्र कर, वो भी नेक करदार पैगंबर था। हजरत इदरीस कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले नबी थे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम या इनके वालिद के दादा थे, और इन्होंने सबसे पहले कपड़े सिए। और बात स्कॉलर्स कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह इन्हें भी आसमान पे उठा लिया गया। जैसे बात हो रही ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिराकुलस बर्थ, और मिराकुलस किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको आसमान पे उठा लिया, तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं हजरत इदरीस को भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आसमान पे उठा लिया गया। लेकिन कुरान के अल्फाज इस मफहूम के लिए सही नहीं और किसी सही हदीस से यह बयान नहीं हुआ। अलबत्ता इसराइली रवायात में इनके आसमान पे उठाए जाने का जिक्र मिलता है, जो इस मफहूम के इस बात के लिए काफी नहीं है। इसलिए सही बात जो मालूम होती है कि वो बुलंदी जो नबूवत से सरफराज की गई, इससे मुराद ये ली जाती है कि अल्लाह ताला ने उनको बुलंदी दी। हमने इसे बुलंद मुकाम पे ठहरा लिया। यही वो अंबिया हैं जिन पे अल्लाह ताला ने फजलो करम किया, जो औलाद आदम में से हैं और इन लोगों की नस्ल से, जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में चढ़ा दिया, और औलाद याकूब, औलाद इब्राहिम और याकूब से, और हमारी तरफ से राह याफ्ता और हमारे पसंदीदा लोगों में से। इनके सामने जब अल्लाह रहमान की आयतों की तलावत की जाती है, ये सजदे करते हैं और रोते गिड़गिड़ाते पड़ते हैं। फिर इनके बाद ऐसे नाखल्फ पैदा हुए कि इन्होंने नमाज ज़ाया कर दी और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए। सो इनका नुकसान इनके आगे आएगा। बजुज इनके जो तौबा करे और ईमान लाए और नेक अमल करे, ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे, इनकी जरा से भी हक तलफी ना की जाएगी। हमेशगी वाली जन्नतों में जिनका गायबाना वादा अल्लाह मेहरबान ने अपने बंदों से किया, बेशक इसका वादा पूरा होने वाला है। वहां आयत नंबर 62, वो लोग वहां कोई लख बात ना सुनेंगे, सिर्फ सलाम ही सलाम सुनेंगे। इनके लिए वहां सुबह शाम इनका रिस्क होगा। इसलिए आप ये देख लें कि फरिश्ते ने हर तरह से सलाम करेंगे और अहले जन्नत भी आपस में एक दूसरे को कसरत से सलाम करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि दुनिया में भी हम एक आदत बना लें कि कसरत से सलाम फैलाने की, और कहा जा रहा है कि जन्नत में कोई लख बात नहीं सुनेंगे। और आप देखें हम कितनी लख बातें करते हैं, जहां पे दो औरतें मिलती हैं गॉसिप शुरू हो जाती है, तीसरी का जिक्र गीबत, बहतान और पता नहीं क्या क्या चीजें शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे खामोशी की अहमियत बताई गई। और यहाँ पे लग, यानी कि जब जन्नत में लग बात नहीं होगी तो हम दुनिया में क्यों कर रहे हैं।
یہ ہے وہ جنت جس کے بارے میں ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بتاتے ہیں جو متقی ہیں، ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اور جلدی ملاقات کی خواہش ظاہر کی، جس پر یہ آیت اتری تھی، یہ بخاری کے مفہوم ہے۔ ہمارے آگے پیچھے ان کے درمیان کی کل چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جنت میں رات اور دن نہیں ہوں گے، صرف اجالا اجالا اور روشنی ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی شکل 14ویں رات کے چاند کی طرح کی ہوگی۔ وہاں انہیں تھوک آئے گا، نہ رینٹ اور نہ بول و براز۔ ان کے برتن اور کنگیاں سونے کے ہوں گے، ان کا بخور خوشبودار لکڑی ہوگی، ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا۔ ہر جنتی کی دو بیویاں ہوں گی، ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور ان میں کوئی بغض اور اختلاف نہیں ہوگا۔ ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے اور صبح شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہی حالات ہماری دنیا میں بھی کرتے کہ جب ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوں، کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو، تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں۔ آیت نمبر 65۔ آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی بندگی کر اور اسی کی بات پہ جم جا۔ کیا تیرے علم میں اس کے ہم نام ہم پلہ اور بھی ہیں؟ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جب پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے میں نے انسان پیدا کر لیا تو دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کون سا مشکل ہے؟ آیت نمبر 68۔ کسی دلیلوں سے اللہ تعالیٰ حکمت سے بات سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرح صدر کرے۔ آیت نمبر 68۔ تیرے پروردگار کی قسم، ہم نے انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے۔ ہم پھر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے، جو ہم دوبارہ انہیں کو نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے حالانکہ اس کے لائق نہیں، ابن آدم مجھے ایزا پہنچاتا ہے حالانکہ اسے یہ زیب نہیں دیتا۔ اس کا میرا تکذیب کرنا تو یہ ہے کہ وہ میری بابت کہتا ہے کہ اللہ ہرگز مجھے اس طرح دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا، حالانکہ میرے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے، یعنی کہ مشکل اگر ہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا تھا نہ کہ دوسری مرتبہ۔ اور اس کا مجھے ایزا پہنچانا یہ ہے کہ وہ کہتا کہ میری اولاد ہے حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ خود جنا گیا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ مریم میں شرک کی مذمت کی جا رہی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہاں پہ دلیلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں پیدائش کے ہر طریقے پہ قادر ہوں۔ آیت نمبر 71۔ تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا، یہ تیرے پروردگار کے ذمہ قطعی فیصل شدہ عمر ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے، نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمان سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے؟ یہ تو ہمارے دنیا والوں کا کام ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ جی کس کا گھر یا کس کا ایستھیٹک سینس کس کی شاندار ہے۔ آیت نمبر 74۔ ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ کر تھیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دنیا کی چیزوں پہ غرور آ رہا ہے۔ پچھلی امتوں کو دیکھو، میں نے جو بتایا کتنی شان و شوکت تھی ان میں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ آیت نمبر 75۔ کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا ہے اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جو ڈھیل ملتی ہے نا یہ اللہ کی مہلت ہوتی ہے۔ ہم سم ٹائمز ہمارے اندر بڑی کمپیریزنز آتی ہیں، ہم کہتے ہیں بھی فلاں بندہ دیکھا ہے یار ہر طرح کا غلط کام کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، فلانی چیز کرتا ہے، یہ کرتا ہے، کیا شان ہے، ہر وقت ٹورنگ، انٹرنیشنل ٹورنگ، کپڑے دیکھو فلانے برانڈز کے، یہ چیزیں کرتا ہے، اور کتنی زیادہ ہے، اور ہم حق پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آنےسٹی پہ، قرآن کے مطابق سادگی والی ہماری زندگی ہے، تو کتنی آزمائشیں ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو گمراہ ہوتا ہے اللہ رحمان اسے خوب لمبی مہلت دیتا ہے، اور جو مہلت جب دیتا ہے نا، جب ایک انسان نافرمان ہو کے اس کے پاس دنیا کے آسائشیں موجود ہوں تو وہ کہتا ہے حاذا من فضلی، وہ لوگوں نے اپنے گھر کے بالے کھواتا ہے یہ سب اللہ کا فضل ہے، یعنی کہ کام تو کچھ نہیں کر رہے، تو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فضل دیا تو آخرت میں بھی فضل دے گا، لیکن ان کو پتہ نہیں اللہ رحمان
اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لے جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ عذاب یا قیامت کو۔ اس وقت ان کو صحیح طور پہ معلوم ہو جائے گا کون برے رتبے والا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے، اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے۔ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہے۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد ضرور ہی دی جائے گی؟ کیا وہ غیب پہ مطلع ہے یا اللہ کو کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے۔ یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے، اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اور ان کے لیے باعث عزت ہوں، لیکن ایسا ہرگز نہ ہونا نہیں، وہ تو ان کے پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے اور گنہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جایا جائے، ہانک لے جائیں گے۔ کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول و قرار لے لیا۔ آیت نمبر 80، اس کی شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص کے والد عاص بن وائل تھے جو اسلام کے شدید دشمنوں میں تھے۔ اس کے ذمے حضرت خباب بن ارد کا قرضہ تھا جو آہن گری کا کام کرتے تھے۔ حضرت خباب نے ان سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرے گا میں تجھے تیری رقم نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے کہا یہ کام تو مر کے دوبارہ زندہ ہو جاؤ تب بھی نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا اچھا پھر ایسے ہی سی، جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور مجھے مال اور اولاد سے نوازا جائے گا تو وہاں یہ رقم لے لینا۔ استغفار، یہ نا مہلت ہے ہمارے پاس لیکن ہم بہکتے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 88، ان کا قول تو یہ ہے اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے، وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے۔ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے، آسمان و زمین میں بھی میں جو بھی ہے سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں، ان سب کو اسی نے گھیر رکھا ہے، سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے، یعنی کہ دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے محبت پیدا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ دعا بھی کریں میرے ساتھ ساتھ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ جبرائیل کو کہتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی سے محبت رکھ۔ بس جبرائیل آسمان میں منادی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، بس تمام انسان آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ، یہ ہجرت حبشہ کے زمانے کے بعد میں ہے کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے قبل نازل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے، تو کسی نے کہا کہ پہلے ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو۔ جب گھر گئے تو دیکھا بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے تھے اور سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی، اور بہن نے آپ کو جب دیکھا تو صحیفے چھپا دیے، تو حضرت عمر نے اپنی بہن کو خوب مارا۔ جب خون نکلا تو ان کا بھائی تھے، ان کا دل نرم ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ دکھاؤ کیا پڑھ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے پاک ہوں، اس کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ غسل کر کر آئے اور پھر آپ نے سنا اور پھر آپ نے سوچا میں خام خواہ کیوں اس کے خلاف ہو رہا ہوں، تو آپ نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن پہلے کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کر لیں تو اسلام کو بہت قوت ملے گی۔ تو پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر جو تھے اسی طرح جو تھے اپنی بہن کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ ان کا غصہ اور ان کی وہ جو تھی نا بڑا مشہور تھا کہ وہ ویری پاورفل۔ تو جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو لوگوں نے سمجھا کہ آپ کو کچھ نقصان پہنچانے آئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آپ نے حق قبول کر لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو یہاں سے ہمیں واقعہ جو سبق ملتا ہے
کہ حضرت عمر جو تھے نان بلیور تھے اس وقت، اسلام قبول نہیں کیا تھا، غیر مسلم تھے. انہوں نے قرآن کی آیات سنی اور ایمان لے آئے. ہم مسلمان ہیں، بائی برتھ مسلمان ہیں. ہم اس قرآن کو سنتے ہیں، ہمارا ایمان کتنا تازہ ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ہم اس دورہ قرآن کو دورہ قرآن کی بجائے ہم کیا کہیں گے؟ ایک جرنی، ایک جرنی فرام آ بورن مسلم ٹو آ کانشیس مسلم. ہم نے ایک کانشیس مسلمان بننا ہے. ہم نے آج ان آیات کو پڑھنا ہے اور ہم نے ایمان کو اپنا تازہ کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. تاہا حروف مقطعات میں سے ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے. سورہ کہف میں آتا ہے پس اگر یہ لوگ اس بات قرآن پر ایمان نہ لائیں تو کیا ان کے پیچھے اس رنج میں اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ بلکہ ہم نے تو قرآن کو نصیحت اور یاد دہانی کے لیے اتارا تاکہ ہر انسان کے تحت شعور میں ہماری توحید کا جذبہ چھپا ہو، واضح اور نمایاں ہو جائے. بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان اور قرۂ خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز ہے. اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر باطن سے واقف ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. بہترین نام اسی کے ہیں. یہاں پھر ذکر کیا جا رہا ہے کہ بہترین نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہے، اسماء الحسنہ. اور انہیں اسماء الحسنہ کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے، جب کہ اس نے اپنے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا تھا تم ذرا سی دیر ٹھہرو، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں. جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی اے موسیٰ یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے اور میں نے تجھے منتخب کر لیا. اب جو وہی کی جائے اسے کان لگا کر سن. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی کے ہمراہ اور ایک قول کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر نیک جو تھی اپنی والدہ کی طرف واپس جا رہے تھے. اندھیری رات تھی، راستہ معلوم نہیں تھا اور بعض اسکالرز کے نزدیک بیوی کی زچگی کا وقت قریب تھا اور انہیں حرارت کی ضرورت تھی یا سردی کی وجہ سے گرمی کی ضرورت تھی تو انہیں دور سے آگ کے شعلے نظر آئے. گھر والوں سے یعنی کہ بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، شاید میں آگ کا کوئی شعلہ وہاں سے لے کے آؤں یا کم از کم راستے کی نشاندہی ہو جائے. اور موسیٰ علیہ السلام جب آگ والی جگہ پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک درخت تھا اور وہاں سے آواز آئی اور جوتیاں اتارنے کو حکم اس لیے دیا گیا کہ رسپیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وادی کی پاکیزگی کے اثرات ننگے پیر ہونے کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر زیادہ جذب ہو سکے. بہرحال ٹائم اتنا نہیں کہ اس کی تھوڑا سا اور اس کی ڈیٹیل بتائی جاتی. اور میں نے تجھے منتخب کر لیا، جو وہی کی جائے اسے کان لگا کے سن. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. پہلے ہی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ نماز کا دیا. اب عبادت کے بعد نماز کا خصوصی حکم. اور کہ جب بھی میں تجھے یاد ہوں نماز پڑھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب بھی یاد آئے تو اس سے پڑھ لے. تو پلیز اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. آیت نمبر 15. واقعہ معراج پہ بھی ہم نے دیکھا تھا وہ بھی ایک نماز کا سفر تھا، نماز کا تحفہ تھا. آیت نمبر 15. قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہے. یاد رکھیں جو کوشش کی ہوگی اسی کا بدلہ دیا جائے گا. آپ نے اگر آپ کی کیاری میں آپ نے جامن کا درخت بویا تو اس میں سے آم نہیں نکل سکتا. جو بویا ہے جیسے دنیا آخرت کی کھیتی وہی آپ کو ملے گا. آیت نمبر 16. بس اب اس یقین اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کو پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کنورسیشن دیکھیں.
غور کریں، اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں اپنے بندے سے اور پوچھ رہے ہیں یہ لاٹھی کیا ہے اس نے. اب وہ بڑے ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں، جسے میں ٹیک لگاتا ہوں، جسے میں اپنی بکریوں کے ساتھ بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں. فرمایا اے موسیٰ اسے ہاتھ سے نیچے ڈال. ڈالتی وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. فرمایا بے خوف ہو کے اسے پکڑ لے، ہم اسے پہلی ہی صورت میں دوبارہ لا دیں گے. اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روگ کے. یہ دوسرا معجزہ ہے. یعنی کہ ہاتھ کا اس طرح سفید اور چمکدار ہو کر نکلنا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ یا یہ ایک معجزے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو معجزے دیے. اور وہی بات ہے، وقت نہیں ہے، نہیں تو اس بات پہ بھی بات کی جاتی کہ جس طرح انہوں نے جب عصا زمین پہ ڈالی تو وہ اسام بن گئی، تو وہ ایک دم ڈر کے بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ڈرو نہیں اور اس کو پکڑ لو. تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں انسان، آپ کے کاکروچ آ جائے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے اطاعت گزار کہ جب اللہ نے حکم دیا اور ڈر بھی لگ رہا تھا یہ تو سانپ ہے، انہوں نے پکڑا تو دوبارہ سے وہ لاٹھی بن گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپوائنٹ کیا تھا. دو ان کو ٹارگٹس دیے گئے تھے. ایک تو فرعون کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے کیونکہ وہ بہت ظالم بنا بیٹھا ہے، اور دوسرا بنی اسرائیل جو غلام بنی بیٹھی ہوئی ہے، ان کے اندر غلامی کے اثرات آ رہے ہیں، ان کو غلامی سے نجات دے. یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. اب تو فرعون کے پاس جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے. موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار، اب یہ دعا ہے جو ہم ہر لیکچر سے پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انہوں نے دعا کی اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے، میرے کام کو مجھ پہ آسان کر دے، اور میری زبان کی گرا بھی کھول دے، آمین، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. اب کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے شاہی محل میں زیر پرورش تھے تو کھجور یا موتی کی بجائے آگ کا انگارہ منہ میں ڈال دیا تھا، جس سے ان کی زبان جل گئی تھی اور اس میں کچھ لکنت پیدا ہو گئی تھی. اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں باتیں آئیں. ایک تو یہ بڑا جو ظالم قسم کا بادشاہ ہے، رب کا دعویٰ کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس قوم کے ایک آدمی کو مارا گیا تھا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلے تھے. تو ایک تو فرعون کی جباریت کا خوف تھا، دوسرے اپنے ہونے والے ہاتھوں جو واقعہ تھا، اور تیسری بات جو تھی زبان میں لکنت تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ میں رسالت کا بوجھ اٹھا سکوں، میرا کام آسان کر دے، یعنی کہ جو مجھے درپیش ہے اس میں میری مدد فرما، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ فرعون کے سامنے میں پوری وضاحت سے تیرا پیغام پہنچا سکوں، اور اگر ضرورت پیش آئے تو اپنی دفاع بھی کر سکوں. اور ساتھ یہ بھی دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو، کہتے ہیں یہ عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، اور بطور معین اور مددگار میرا وزیر اور میرا شریک بنا دے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا، تو ساتھ ہی صلہ رحمی فوراً اپنے بھائی کا خیال ہے کہ ان کو بھی نبی بنا دیں. اور آیت نمبر 29، میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اسے میری کمر کس دے، یعنی کہ ہیلپ کے لیے کہا جا رہا ہے، سپورٹ سسٹم، اور اسے میرے شریک کار کر دے تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں. سب سے بڑی بات کیا ہوئی کہ تسبیح بیان کر سکیں. اور بکثرت تیری یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے. جناب باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے، ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا. قبولیت دعا کی خوشخبری کے ساتھ مزید تسلی اور حوصلے کے لیے اللہ تعالیٰ بچپن کا احسان کا ذکر کریں جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے قتل کے اندیشے میں اللہ کے حکم سے انہیں ایک تابوت میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا تھا. اور حضرت آسیہ علیہ السلام نے پھر وہ جو جب وہ دریا کنارے بیٹھی ہوئی تھی اور آپ نے اس بچے کو پھر اپنا بچہ بنا لیا تھا، اور فرعون کے دل میں بھی محبت ڈال دی تھی، اور عام لوگوں کے دل میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی تھی. چنانچہ اللہ کی قدرت اور اس کی حفاظت اور نگہبانی کا کرشمہ کہ جس بچے کی خاطر نے، جیسے آپ کو پتا ہے فرعون کو ان کے نجومیوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ کوئی پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا، تو جس پہ فرعون نے حکم دیا تھا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو ہلاک کر دیا جائے. تو بے فرعون نے بے شمار بچوں کو قتل کروا چکا تھا تاکہ
وہ زندہ نہ رہے، لیکن اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی گود میں پلوایا، اور اس کی اپنی سگی ماں نے ہی اپنے بچے کو مدر فیڈ کرائی، اور اس کی اجرت بھی اس کے دشمن فرعون سے وصول کی۔ تو بہرحال یہ ایک لمبا واقعہ ہے، ٹائم بہت شارٹ ہے، میں پڑھتی جاتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اس کو بہت ڈیٹیل سے کریں گے۔ جبکہ ہم نے تیری ماں کو الہام کیا، جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے، اب الہام بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، بس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ عام حالات میں دریا کتنی طغیانی سے جا رہا ہوتا ہے، کتنی تیزی سے جا رہا ہوتا ہے، لیکن ایک ماں کو حوصلہ دیا کہ اس کو دریا میں ڈال دے، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت اور مقبولیت تجھ پہ ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے، یاد کر جبکہ تیری بہن چل رہی تھی۔ اب جب ماں نے تابوت ڈالا تو ان کی بہن، جو جن کا نام اسکالرس مریم کہتے ہیں، ان کو کہا کہ ساتھ ساتھ چلتی جاؤ، دیکھو کہ یہ کہاں، یہ تابوت کہاں جاتا ہے۔ اور جب ماں نے تابوت سمندر میں پھینکا تو بیٹی سے کہا کہ ذرا دیکھتی رہے یہ کہاں کنارے لگتا ہے اور کیا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کی مشیت سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل پہنچ گئے، شیر خوارگی کا عالم آیا، یعنی کہ حضرت آسیہ نے جب ان کو پکڑا، کنیزوں سے کہا کہ یہ تابوت سے ان کو نکال کے لاؤ، اور انہوں نے دیکھا یہ بچہ ہے تو انہوں نے اپنی گود میں لے لیا۔ اب آ گیا ہے کہ اس کو دودھ کون پلائے گا، جس کے لیے انہوں نے باقاعدہ عورتوں کو، جس کو کہتے ہیں نا ایک قسم کی، کہا کہ کون آ کے، بہت سی نینیز، بہت سی لوگ، عورتیں آئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے کسی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن خاموشی سے منظر دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا اچھا میں ایک عورت بتاتی ہوں کہ شاید یہ بچہ ان سے بہل جائے، اور پھر اپنی ماں کو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھیں، ان کو بلا لائیں۔ جب ماں نے بیٹے کو چھاتی سے لگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تدبیر اور مشیت سے گھٹاگھٹ دودھ پینا شروع کیا۔ تو اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی ٹھنڈی رکھی، ماں کی ممتا بھی قائم رکھی، اور اس ماں کی ممتا پہ اس کو اجرت بھی ملتی رہی۔ یاد کر کے جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اس کا پتہ بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے، اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھ پہ غم سے بچا لیا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تجھے کئی دم مرتبہ آزمایا، یعنی کہ وہ سال جو بچوں کو قتل کا تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، اور تیری ماں نے تجھے سمندر کی موجوں کے سپرد کر دیا تھا، تمام آیوں کا دودھ تجھ پہ حرام کر دیا گیا، تو نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی جس پہ اس نے تیرے قتل کا ارادہ کیا تھا، تیرے ہاتھوں کپتی کا قتل ہوا، ان تمام آزمائش پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیری مدد کی۔ پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں تک ٹھہرا رہا، پھر تقدیر الہی کے مطابق موسیٰ تو آیا۔ اب یہ پوری سٹوری ان کی لائف ہسٹری بتائی جا رہی ہے۔ میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، میں تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ تو انہوں نے کہا ہے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہیں فرعون ہم پہ کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں پڑنا چاہے۔ جواب ملا، تم متلقن خوف نہ کرو، میں اب تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا۔ تم اس کے پاس جا کے کوک ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں اور ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائے موقوف کر، ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشان لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ آیت نمبر 48، ہماری طرف وہی کی گئی، جو جھوٹلائے اور روح گردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے۔ فرعون نے پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی، پھر راہ سجا دی۔ اس نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے؟ جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں ہے، اب کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، قدرت کاملہ بتایا گیا۔ پھر اسی برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں، تم خوب کھاؤ، اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ، کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر لوٹائیں گے، اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔ اب یہ دیکھیں بار بار آ رہا ہے کہ انسان آخرت، یعنی کہ پوری سٹیجز لائفز کی بتا دی گئی، اسی زمین سے پیدا کیا، اسی میں دوبارہ قبر میں اسی میں لوٹائے جاؤ گے، اور اسی میں آخرت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔
आयत नंबर 56, हमने इसे अपनी सब निशानियां दिखा दी, लेकिन फिर भी इसने झुटलाया और इनकार किया और कहने लगा, ए मूसा, क्या तू इसलिए आया कि हमें अपने जादू के जोर से हमारे मुल्क से बाहर निकाल दे? अच्छा, हम भी तेरे मुकाबले में इस जैसा जादू जरूर लाएंगे, बस तू हमारे और अपने दरमियान एक वादे का वक़्त मुकर्रर कर ले, और हम इसका खिलाफ करेंगे ना, और ना तू और ना तू साफ मैदान में मुकाबला होगा। अब आप ये देखें कि ये अपना ही, जिसको अल्लाह ताला की हिकमत होती है हर बात में, उसने कहा साफ मैदान में मुकाबला होगा, यानी कि दिन चढ़े, यानी कि ताकि किसी तरह का ये ना रहे, अभाम ना रहे कि ये जो नजरों की बंदिश थी या हमें कुछ नजर नहीं आया। तो ये जादू वाला दिन का मुकाबला था कि यहाँ फरौन ने पूरा ऐलान कर दिया जादूगरों को कि जो कोई फरौन ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो जादू को तोड़ेगा या वो करेगा, तो मैं इसको अपना बड़ा मुकर्रब बना लूंगा, और ये पूरा मैदान में, ताकि सब लोग देख सकें और पता चल जाए हक क्या है और बातिल क्या है। मूसा ने जवाब दिया कि जीनत और जश्न के दिन का वादा है कि ये लोग दिन चढ़े ही जमे हो जाएं। बस फरौन लौट गया और उसने अपने हथकंडे जमा किए, फिर आ गया। मूसा ने इनसे कहा, तुम्हारी शामत आ चुकी है, अल्लाह ताला पे झूठ और इफ्तरा ना बांधो कि वो तुम्हें अजाबों से मिल या मेट कर दे। याद रखो, वो कभी कामयाब ना होगा जिसने झूठी बात खड़ी। बस ये लोग आपस के मशवरों में मुख्तलिफ राय हो गए और छुपकर चुपके चुपके मशवरे करने लगे, कहने लगे, ये दोनों महज जादूगर हैं और इनका पुख्ता इरादा है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर करें और तुम्हारी बेहतरीन मजहब को बर्बाद करें। आयत नंबर 64, तो तुम भी अपनी कोई दाव उठा ना रखो, बस फिर सफ बंदी करके आओ, जो आज गालिब आ गया वही बाजी ले गया। कहने लगे, ए मूसा, या तू पहले डाल या हम पहले डालने वाले बन जाए, यानी कि आप पहले जादू के दिखाओ या हम दिखाते हैं। तो जवाब दिया कि नहीं, तुम ही पहले डालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें पहले अपने करतब दिखाने के लिए कहा ताकि वाज़ेह हो जाए, और जादूगरों की बड़ी तादाद जमा थी। अब तो मूसा को ये ख्याल गुजरने लगा कि इनकी रस्सियां और लकड़ियां इनके जादू के जोर से दौड़ भाग रही हैं। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल ही दिल में डर महसूस किया। हमने फरमाया, कुछ खौफ ना कर, यकीनन तू ही गालिब और बरतर रहेगा। अब कहते हैं कि जादू के जोर से या कुछ मेस्मराइज किया गया था, नजरबंदी की गई थी। ऐसे लग रहा था कि वो यहाँ पे हजारों जो थे ना सांप मैदान में दौड़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको हौसला दिया कि खौफ ना कर, तू ये गालिब रहेगा। आयत नंबर 69, और तेरे दाएं हाथ में जो है इसे डाल दे, इनकी तमाम कारीगरी को निकल जाएंगे, उन्होंने जो कुछ बनाया है ये सिर्फ जादूगरों के करतब है, और जादूगर कहीं से भी आगे आए कामयाब नहीं होता। अब अल्लाह की कुदरत से जब आपने अपना असा डाला, तो वो जिसको कहते हैं ना, वो एकदम निकलते हुए एक सांप से होता है, वो एक बड़ा सांप जिसको कहते हैं ना एनाकोंडा टाइप सा बन गया, और उनके तमाम उनके जादूगरों, उनकी तमाम उन सांपों को सबको निगल गया। अब तो तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े और पुकार उठे, हम तो हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए हैं। फरौन कहने लगा, क्या मेरी इजाजत से पहले ही तुम इस पर ईमान लाए हो? यकीनन यही तुम्हारा वो बड़ा बुजुर्ग है जिसने तुम सबको जादू सिखाया है। सुन लो, मैं तुम्हारे हाथ पांव उल्टे सीधे कटवा के तुम सबको खजूर के तनों में सूली पे लटका दूंगा, और तुम्हें पूरी तरह मालूम हो जाएगा हम में से किसकी मार ज्यादा सख्त और देर पा है। उन्होंने जवाब दिया कि नामुमकिन है कि हम तुझे तरजीह दें और इन दलीलों पे जो हमारे सामने आ चुकी हैं, इस अल्लाह पर जिसने हमें पैदा किया है। अब तो तू जो कुछ करने वाला है कर गुजर, जो कुछ भी हुक्म चला सकता है वो इस दुनियावी जिंदगी में ही है, यानी कि तेरे बस में जो कुछ है वो कर ले। हमें मालूम है कि तेरा बस सिर्फ दुनिया ही में चल सकता है, क्योंकि जिस्मों से रूहें निकल जाने के बाद तेरा अख्तियार खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने रब के नाफरमान रहेंगे तो हम मरने के बाद भी रब के अख्तियार से बाहर नहीं निकल सकते, और वो हमें सजा, सख्त सजा देने पे कादिर है। रब पर ईमान लाने के बाद एक मोमिन की जिंदगी में जो अजीम इनकलाब आता है, दुनिया की बेसबाती और आखिरत की दायमी जिंदगी पे जिस तरह यकीन होना चाहिए वो यकीन आ जाता है। आयत नंबर 73, हम इस उम्मीद से अपने परवरदिगार पर ईमान लाए कि वो हमारी खताएं माफ फरमा दे, और खास कर जादूगरी का गुनाह जिस पर तूने हमें मजबूर किया है। अल्लाह ही बेहतर और बहुत बाकी रहने वाला है। बात यही है कि जो भी गुनहगार बन के अल्लाह ताला के हाजिर होगा, उसके लिए दोजख है जहां ना मौत होगी और ना जिंदगी, और जो भी इसके पास ईमानदार होकर हाजिर होगा, उसके उसने अमाल भी नहीं किए होंगे, इसके लिए बुलंदो बाला दर्जे हैं। हमेशा वाली जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें लहरें ले रही हैं, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे। यही इनाम है हर उस शख्स का जो पाक है। हमने मूसा की तरफ वही नाजिल फरमाई कि तू रातों रात मेरे बंदों को ले चल और इनके लिए दरिया में खुश रास्ता बना लिया, फिर ना तुझे किसी की आ पकड़ने का खतरा होगा ना डर।
فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا ان سب پہ چھا گیا جیسے کہ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نے دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پہ منو سلوا اتارا۔ اب یہاں پہ پھر بنی اسرائیل پہ انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب کتنی انعامات کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دی، راستہ سمندر میں بنا دیا، فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، پھر کوہ طور کی طرف کی دائیں طرف کا وعدہ کیا، تم پہ من و سلوا اتارا اور تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روٹی کھاؤ، اس میں حد سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے گا، اور جس پہ میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ آج ہم بھی یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کر، اللہ تعالیٰ صدق کے دل سے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، نیک عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں۔ من و سلوا، ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، من کوئی میٹھی چیز ہے جو آسمان سے نازل ہوتی تھی، اور سلوا سے مراد بٹیر پرندے ہیں جو کثرت سے ان کے پاس آتے تھے اور وہ حسب ضرورت انہیں پکڑ کے پکاتے اور کھاتے تھے۔ تو مغفرت الہی کا مستحق بننے کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں اگر ہم توبہ مانگنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے کفر اور شرک اور معاصی سے توبہ، دل سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو گناہ کیا ہے، میں سے تہے دل سے ہے کہ میں یہ دوبارہ یہ میں اسے توبہ کروں گی۔ پھر ایمان سٹرونگ رکھیں، تیسرا عمل صالحہ، اور چوتھا راہ راست پہ چلنا ہے، یعنی کہ استقامت کے ساتھ اپنے دین پہ قائم رہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ ضرور قبول کریں گے۔ آیت نمبر 83، اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے ہی ہیں، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جا۔ سمندر پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو تھے اسرائیل کے ایلیٹ لوگوں کے ساتھ کوہ طور کی طرف چلے گئے، لیکن رب کے شوق کے ملاقات میں تیز رفتاری سے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلی کوہ طور پہ پہنچ گئے اور سوال کرنے پہ جواب دیا کہ آپ کی رضا کی خاطر میں جلدی کی، وہ لوگ جو میرے پیچھے آ رہے تھے۔ تو آیت نمبر 85، فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ یہ بات بھی ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو اپنے بھائی جو تھے حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا کہ میری قوم کا خیال رکھنا اور ان کو توحید کے ساتھ جوڑے رکھنا، لیکن وہاں پہ ایک جادوگر تھا سامری، اس نے لوگوں سے ایک زیور اکٹھے کیے، اور زیور وہ تھے جو بنی اسرائیل جب اپنے وہاں سے فرعون سے بھاگے تھے تو ان کی عورتیں تھیں، اپنے جس میں ہوتا نا ہمیں زیور کتنا پیارا ہوتا، اپنے زیور ساتھ لے آئی تھیں، اور پھر جب سامری نے ان سے زیور مانگے تو انہوں نے وہ زیور دیے، اور اس کو اس نے ایک پگلا کے ایک بچڑا سا بنا دیا، اور پھر لوگوں کو مجبور کر دیا کہ یہ اس کی عبادت کریں۔ بس موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہو کے رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے، میری قوم والو، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی تھی، لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو۔ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا، یعنی کہ ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سہولتیں دی اور اس کے باوجود یہ پھر نافرمانی پہ اور شرک میں اندر انوالو ہو گئے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو سامری تھا اس نے جو بچڑا بنایا تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور جس میں ہوا کے اندر یا باہر آنے جانے سے ایک خاص آواز پیدا ہوتی تھی، اور اس آواز سے اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا تھا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں اسکالرز کے حضرت جبرائیل کے پاؤں کی مٹی اس نے کیا کہتے ہیں اس بچڑے کے اندر ڈال دی تھی، اور جس سے ایک آواز آتی تھی جسے قوم کو گمراہ کرتا تھا، جیسے کہتے ہیں نا ریٹلنگ سانگ، ایک جیسے ریٹل بجاتے ہیں تو تھوڑی سی آواز آتی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاش دیے گئے تھے انہیں انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا ہے۔ پھر
اس نے لوگوں کے لیے ایک بچہ نکال کھڑا کیا، یعنی کہ بچڑے کا بت جس کی گائے کسی آواز تھی، پھر کہنے لگا یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا، اور نہ اس کے کسی بڑے بھولے کا اختیار رکھتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ لاجک سے کہتے ہیں کہ جس بچڑے کو تم کر رہے ہو وہ تو تمہارا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ آیت نمبر 90۔ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا، اے میری قوم والو، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، بس تم سب میرے تابع داری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اس کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ کہنے لگے، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ یعنی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اپنے بھائی سے انہوں نے پوچھا کہ میں تمہیں ان کا نگہبان بنا کے بیٹھا تھا، یہ کیوں شرک میں انوالو ہو گئے کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ اب ان کو مس انڈرسٹینڈنگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی، ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، میں تو صرف یہ خیال دامن گیر ہوا کہ آپ یہ نہ فرمائے کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی پوری ذمہ داری نبھائی، ان کو میں نے ہر طرح سے سمجھایا یہ شرک ہے، لیکن انہوں نے مجھے میرے جان کے در پہ ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ مطلب ان کو یہاں پہ بتائی جاتی ہے کہ جب دو مسلمانوں میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے تو اس کو بہتر ہے کہ اس مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کیا جائے، بجائے یہ کہ اچھا جی کیوں کیا، کیوں نہیں اس کو سمجھ لگی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کتنا پیارا عمل ہے کہ انہوں نے جس طرح اپنے بھائی کو پکڑا یا ان کے بال کھینچے، جس طرح ایک بھائی پوچھتا ہے، سرزنش کرتا ہے کہ تم نے کیوں ان کا خیال نہیں رکھا۔ تو موسیٰ نے پوچھا، سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے فرستادہ الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی اور اس میں ڈال دی، اس طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بنا دی تھی۔ کہا، اچھا جا دنیا کی زندگی میں تیری سزا ہی ہے تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ پہ ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ اب بات یہ تھی کہ جیسے میں بتا تھا کہ حضرت جبرائیل کے پاؤں کی مٹی تھی جو اس نے بچڑے کے اندر ڈال دی، اور یہاں پہ کہا کہ عمر بھر تو یہی کہتے رہے گا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اس جرم پہ کہ جو سامری نے لوگوں کو بھٹکایا تھا، اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے مت چھونا، یعنی کہ جو اس کو چھوتا تھا اس کی بیماری بڑھ جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کی بستی سے نکل کے جنگل میں چلا گیا، جانوروں کے ساتھ اس نے زندگی گزاری اور عبرت کا نمونہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو گمراہ کرے، جتنا اس نے مکر، جتنا فریب کیا ہوگا، تو دنیا آخرت میں اس کی سزا بھی اسی طرح، اس کی آخرت کی سزا بھی اتنی عبرتناک ہوگی۔ تو دنیا میں بھی جو سزا ملی اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جو اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کے آثار ختم کرنا بلکہ ان کو نام و نشان تک مٹا دینا چاہیے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے یہ جو بچڑا تھا نا، اس کو انہوں نے ریزہ کر کے مطلب اس کو کر دیا، جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے، یعنی کہ شرک کی جڑ کاٹ دی۔ آیت نمبر 98۔ اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پہ حاوی ہے۔ اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلی کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے، اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا جس میں ہمیشہ ہی رہے گا۔ ان کے لیے قیامت کا دن بڑا برا بوجھ ہے، جس دن سور پھونک دیا جائے گا اور گنہگاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے۔ وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے، ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں، ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا، ہم تو صرف ایک ہی دن رہے، اور وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ جس طرح فرعون اور موسیٰ کا قصہ بیان کیا تھا، اسی طرح انبیاء کے یہاں پہ جو چیزیں واقعات بیان کی جا رہے ہیں تاکہ ہم عبرت پکڑ سکیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل نے قرن کا لقمہ بنایا ہوا ہے، یعنی کہ اسے منہ
लगाए हुए खड़ा है, पेशानी झुकी झुकाई या मोड़ी हुई है, रब के हुक्म के इंतजार में है कि कब इसका हुक्म दिया जाए और वो इसमें फूंक मार दे। सूर से मुराद वो करन या नरसंगा है जिससे में इसराफील अल्लाह के हुक्म से फूंक मारेंगे तो कयामत बर्पा हो जाएगी। हजरत इसराफील के पहले नफखे से सब पे मौत तारी हो जाएगी, दूसरे नफखे से बाहुक्म इलाही सब जिंदा होके मैदान महशर में जमा हो जाएंगे। और यहाँ पे आयत में दूसरा नफका मुराद है। आयत नंबर 106। और जमीन को बिल्कुल हमवार साफ मैदान करके छोड़ेगा, जिसमें तू ना कहीं मोड़ तोड़ देखेगा ना ऊंच नीच, जिस दिन लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे, जिसमें कोई कजी ना होगी। अल्लाह रहमान के सामने तमाम आवाजें पस्त हो जाएंगी सवाए खुसर खुसर के, तुझे कुछ भी सुनाई ना देगा। इस दिन सिफारिश कुछ काम ना आएगी मगर जिसे रहमान हुक्म दे और उसकी बात को पसंद फरमाए। कुछ जो कुछ इनके आगे पीछे है इसे अल्लाह ही जानता है, मखलूक का इल्म इस पे हावी नहीं हो सकता। तमाम चेहरे इस जिंदा और खबरगीर अल्लाह के सामने कमाल आजी से झुके हुए होंगे, यकीनन वो बुरबार है जिसने जुल्म लाद लिया। कहते हैं कि हाँ, अल्लाह ताला मुकम्मल इंसाफ फरमाएगा और हर साब हक को उसका हक दिलाएगा, हत्ता कि अगर एक सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी पे जुल्म किया होगा तो उसको भी बदला दिया जाएगा। और एक और हदीस में है कि हर साब हक को उसका हक दे दो वरना कयामत को देना पड़ेगा। एक और हदीस में है कि जुल्म से बचो इसलिए कि जुल्म कयामत के दिन अंधेरों का बायस होगा और सबसे नामुराद वो शख्स होगा जिसने शिर्क का बोझ भी अपने ऊपर रखा होगा, इसलिए कि शिर्क जुल्म अजीम है और नाकाबिले माफी है। आयत नंबर 112। और जो नेक अमाल करे और ईमानदार भी हो तो ना इसे बेइजाफी का खटका होगा ना हक तलफी का। इसी तरह हमने तुझ पे अरबी कुरान नाजल फरमाया है और तरह तरह से इसमें डर का बयान सुनाया है ताकि लोग परहेजगार बन जाएं। ये इनके दिल में सोच समझ तो पैदा करे। अल्लाह ताला हम अल्लाह ताला हमें इस कुरान के साथ जोड़ दे और अल्लाह ताला ये शरह सदर हमें अता फरमा दे। अल्लाह हमें परहेजगार बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 114। बस अल्लाह ताला आला शान वाला सच्चा और हकीकी बादशाह है। फतआलल्लाहुल मलिकुल हक्कू। तू कुरान पढ़ने में जल्दी ना कर इससे पहले कि तेरी तरफ जो वही की जाती है वो पूरी की जाए। हाँ, ये दुआ कर, रब्बे जिदनी इल्मा, के परवरदिगार मेरा इल्म बढ़ा। यहाँ पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब वही लेकर आते थे और सुनाते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जल्दी जल्दी साथ पढ़ते थे कि कहीं कोई हिस्सा भूल ना जाए। तो अल्लाह ताला ने इसे मना फरमाया और ताकीद की कि गौर से पहले वही को सुने, इसको याद करें, दिल में बैठाना अल्लाह का काम है। यानी कि अल्लाह ताला से यहाँ पे दुआ हम करें कि रब्बे जिदनी इल्मा, कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमा दे और ऐसा इजाफा हमें नाफे इल्म अल्लाह ताला अता फरमा, आमीन साहब आमीन। और अल्लाह ताला हमारे बच्चे जो आजकल इम्तिहान दे रहे हैं, इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके बेहतरीन उनकी तैयारी करवा दे और अल्लाह ताला उनको बेहतरीन नंबरों से पास कर दे, उनको बेहतरीन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में दाखिला दिला दे, आमीन सुमा आमीन। आयत नंबर 115। हमने आदम को पहली ताकीदी हुक्म दे दिया था लेकिन वो भूल गया, हमने इसमें कोई अज़म नहीं पाया, भूल गया। आप देखें कि नस्यान, भूल जाना हर इंसान की सृष्टि में होता है। इंसान को अगर देखा जाए तो इंसान नस्यान से ही लफ्ज निकला है। और भूल जाना और फिर इरादे की कमजोरी यानी कि फिकदान अज़म, ये भी इंसान की बेसिक इंस्टिंक्ट है। तो यहाँ पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने भी जो था और लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी हमें समझाया कि अगर गलती कोताही हो तो फौरन माफी मांग लो। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो वो फौरन नादम हुए और उन्होंने दुआ मांगी कि अल्लाह ताला अगर तूने मुझे माफ ना किया तो मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। और और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सबने किया, उसने इंसाफ इनकार कर दिया। तो हमने कहा "ए आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे तो तुम मुसीबत में पड़ जाए"। अब आप देखें कि ये शैतान का काम था, इसने क्या किया, जन्नत से निकलवाया।
لباس اتروا دیا، یہ پہلے وار تھے جو انسان کے اوپر اس شیطان نے کیے۔ تو جب آپ دیکھیں کہ آپ کی نیکی میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں، آپ کا نیکی سے دل بدزن ہو جائے، تو سوچیں آپ شیطان آپ کو جو ہے اپنے بس میں کر رہا ہے۔ یا آپ کے کپڑے کم ہونا شروع ہو جائیں، آپ کے دوپٹے، آپ کی وہ کھو جائے، تو سمجھ لیں کہ آپ پھر شیطان کے زد میں آ رہے ہیں۔ یہاں تو مجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے، لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلا دوں جو کبھی پرانی نہ ہوگی۔ اسے پتا چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ جنت میں وہ ٹیمپرری ہیں، انہوں نے ایونچولی اللہ تعالیٰ دنیا بنا رہے ہیں جس میں انہوں نے دنیا میں جانا ہے۔ تو یہاں پہ شیطان نے فریب دیا کہ اگر آپ اٹرنل لائف چاہتے ہیں، آپ بادشاہت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ سکون ہو، تو وہ دنیا یہ اس جنت میں ملے گا، اور اس کے لیے آپ کو یہ پھل کھانا پڑے گا۔ اب یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ محنت اور مشقت، شقا کے معنی ہوتے ہیں کہ جنت میں کھانے پینے، لباس اور مسکن کی جو سہولتیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہوتی ہیں، جنت سے نکل جانے کے لیے ان چاروں چیزوں کے لیے محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں کیا ہے کہ کھانا مل جائے، پینا مل جائے، لباس مل جائے اور رہنے کا ٹھکانہ مل جائے، اور یہ چار چیزیں فری آف کاسٹ مل رہی تھی جنت میں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذائقہ حضرت آدم علیہ السلام کو چکھایا، تاکہ یہ جنت ہے، اب یہ دنیا میں جاؤ، مشقت کرو، اللہ اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارو، اور پھر آ کر یہی جو چیزیں ہیں، یہی آسائشیں تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں ملیں گی۔ لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، بس ان کے سطر کھل گیا اور بحشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس بہک گیا۔ پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی طرف توجہ دلائی، توجہ فرمائی، اس کی رہنمائی پہ فرمائی اور فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے تو نہ تو نہ وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی زندگی تنگی میں رہے گی، ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا سم ٹائمز آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے، کہتے پتہ نہیں کیا بات ہے، دل بے چین سا ہے۔ تو یہ جو تنگی، یہ جو گھٹن ہے نا، یہ قرآن سے اعراض کرنے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذکر سے کبھی غافل نہ کرے۔ اور اس تنگی سے بعد نے عذاب قبر اور بعد نے آپ کی بے چینی لی ہے، جس میں جس کی وجہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کی یاد سے غفلت ہے۔ ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا الہی مجھے تو اندھا بھینا کر کے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا پاتا تھا۔ جواب ملے گا اس طرح ہونا چاہیے کہ تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ ہم ایسے ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پہ ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور بہت دیر پا ہے۔ کیا ان کی رابری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی ہیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانی ہے۔ اب یہی دیکھ لیں جس گھروں میں ہم ٹھہرے ہیں، پتہ نہیں کس نے بنایا، کہاں بنایا، اور کون ٹھہر رہا ہے، کون اس کے فائدے اٹھا رہا ہے، اور جب ہم چلے جائیں گے تو کون ان سے فائدے اٹھائے گا۔ پھر کیوں نہیں ہمیں عقل آتی کہ ایونچولی ہم نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور اللہ پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، جوانی کہاں گزاری، کہاں سے مال خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور یہ جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا، اللہ کو کتنا راضی کیا، رسول سنت پہ کتنا عمل پیرا ہوئے۔ آیت نمبر 129، اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور معین کردہ نہ ہو مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو اس وقت عذاب آج چمٹتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا بھی وقت رکھا ہوا ہے۔ بس قیامت کا، بس ان کی باتوں پہ صبر کرو، اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے، بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی کہ کہا جا رہا ہے ان اوقات میں تسبیح کی جائے جس میں نماز، تلاوت، ذکر، اذکار، دعا، نوافل سب چیزیں آ جاتی ہیں، اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے
ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں، انہیں اس میں آزما لیں، تیرا رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اس سے مراد آخرت کا اجر و ثواب ہے جو دنیا کے مال اور ثواب سے بہت بہتر ہے اور اس کے مقابلے میں باقی رہنے والا ہے۔ حدیث اعلیٰ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا آپ ایک کھری چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور بے سر و سامانے کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چمڑے کی دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا بات ہے روتے کیوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ کیسر و قصرہ کس طرح آرام اور راحت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ باوجود اس بات کے آپ افضل الخلق ہیں یہ حال ہے۔ فرمایا عمر کیا تمہیں اب بھی شک ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی آرام کی چیزیں دنیا میں دے دی گئیں یعنی کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو زندگی ہماری احسار اور قربانی اور سادگی کے اصولوں پر ہونی چاہیے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ خود بھی اس پہ جمع رہے ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں۔ آخر میں بول بالا پرہیزگاری ہی کا ہے۔ انہوں نے کہا یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا کہ ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ اگر ہم اس سے پہلے انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ ہم اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا ہم تیری آیتوں کی تابع داری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ کہہ دیجئے ہر ایک انجام کا منتظر ہے بس تم بھی انتظار میں رہو ابھی ابھی قطن جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میں قرآن اور سنت کے تابع رکھے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔